अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज अडयाला जेल में हुई है गुफ्तगू इमरान खान साहब की मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के साथ, और इसके साथ साथ जो ओवरऑल एक इस वक्त अंदर के इख्तलाफात भी चल रहे हैं और मुज़ाकरात और बातचीत और ये सब चीज़ों की बाज़गश्त है, इसके हवाले से इमरान खान साहब का जो वाज़ेह पैगाम है वो बाहर आ चुका है। इससे मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। बड़ी अहम इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं आज। इसके अलावा जी एक और जो खुसूसी तौर पर बात करेंगे आज, वो करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। किस तरह से जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें हैं उनको छीनने की तैयारी हो रही है, और इस सिलसिले में आज क्या कार्रवाई हुई वो भी आपको बताते हैं। इसके साथ साथ जी 2-3 अहम खबरें और हैं जो इस तनाजुर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी अडयाला की। अडयाला जेल में आज GHQ गेट हमला केस की समाअत थी, और चूंकि आपको पता है कि इस दौरान काफ़ी लोग आ जाते हैं, पीटीआई के रहनुमा भी और कारकुन भी सब मिल जाते हैं इस मौके पे इमरान खान साहब को। लेकिन इमरान खान साहब की बहनों को आज इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने दिया गया, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। इसके ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से एहतजाज किया गया, जिसके बाद जज साहब ने भी जेल इंतज़ामिया को ये हुक्म दिया कि इमरान खान साहब की बहनों को अंदर आने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जेल इंतज़ामिया ने जज साहब की बात नहीं सुनी, ना मानी, और इमरान खान साहब की बहनों को अंदर नहीं जाने दिया गया। बहरकैफ इस केस की समाअत के दौरान मुख्तलिफ वकला और पार्टी रहनुमाओं के साथ इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई, जिसके बाद 2-3 अहम जो फैसले हैं वो किए गए हैं। पहले आपको मैं फैसले बता दूं, उसके बाद मैं आपको इमरान खान साहब की गुफ्तगू का अहवाल बता दूंगी, जो कि अलीमा खान साहिबा के थ्रू जो है वो बाहर आ चुका है। अलीमा खान साहिबा को भी जाहिर है, जो लोग जिन्होंने अटेंड की आज की समाअत, उन्होंने जो बताया तो अलीमा खान साहिबा ने उसको फिर बाद में ब्रीफली मीडिया को बता दिया। तो सबसे पहले जी इमरान खान साहब का एक अहम फैसला। एक बहुत शोर मचा हुआ था आलिया हमजा के मामले पर। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने इस पर डिटेल में पिछले व्लॉग में बात की थी कि आलिया हमजा साहिबा को एक कमेटी में शामिल भी नहीं किया गया, और ऐसा लग रहा था कि बाकायदा उनको नज़रअंदाज करके एक कमेटी उनके ऊपर बना दी गई है। यानी उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र अगर इमरान खान ने बनाया है तो उनके ओहदे को एक साइड पे करके ऐसा लग रहा था कि एक 4 रुकनी स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाकर, जिसमें सलमान अकरम राजा, उमर अयूब साहब भी शामिल थे, तो एक ऐसा मैसेज दिया गया कि जैसे उनसे पावर्स ले ली गई हैं या बेख्तियार कर दिया गया है। तो इस कमेटी के नाम सामने आने पर एक बहुत ज़्यादा तूफान सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा था, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त आलिया हमजा के साथ खड़ा है। उसकी वजह भी बड़ी वाज़ेह है कि आलिया हमजा काम करती नज़र आईं, बाहर निकलती नज़र आईं, एहतजाजों को लीड करती नज़र आईं, तो सोशल मीडिया और कारकुनों के अंदर आलिया हमजा साहिबा की बेहद रिस्पेक्ट भी है, और इसीलिए वो उनको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार नज़र आए। और उन्होंने कहा कि जी हर सूरत ये फैसला वापस होना चाहिए। ऐसी कोई कमेटी काबिल कबूल नहीं है जिसमें आलिया हमजा साहिबा को बेइख्तियार करने की कोशिश की जाए। और उसकी वजह बड़ी साफ थी कि इसका मतलब ये था कि जो बाकी लोग जिनके एहतसाब की आलिया हमजा बात कर रही हैं उनको बचाया जाए, और वो अपने कंफर्ट जोन में वैसे ही बैठे रहें जैसे वो पिछले कई साल से, 1.5-2 साल से मुसलसल बैठे हुए हैं। तो इस सारे मामले के ऊपर, आलिया हमजा साहिबा के मामले के ऊपर भी बात इमरान खान साहब तक पहुंच गई। तो इमरान खान साहब ने आज इस कमेटी के ऊपर हैरत का भी इजहार किया, और साथ ही उन्होंने ये वाज़ेह हिदायत दी कि आलिया हमजा को इस कमेटी में शामिल किया जाए। बल्कि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि 4 मज़ीद और लोग भी इस कमेटी का हिस्सा बनाए जाएंगे, और ये कमेटी जो है वो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं रहेगी। ये ओवरऑल लग रहा है कि पीटीआई की जो मुख्तलिफ तंजीम साजी है, स्ट्रक्चर है, उसको ओवरलुक करने के लिए बनाई जाएगी, जिसमें जो पीटीआई के अब बाकी सूबों से रहनुमा हैं और उनके सदूर हैं उनको भी शामिल कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी कमेटी गालिबन बन जाएगी, जो 9 रुकनी कमेटी समहाउ हो जाएगी। कुछ लोगों ने ये खबर दी कि इसके ऊपर आलिया हमजा को सरबराह बनाया गया है। इसके हवाले से मुतज़ाद खबरें हैं कि ये सरबराही आलिया हमजा को दी गई है या नहीं, क्योंकि बाकी भी जो लोग हैं पार्टी के जो इस कमेटी में शामिल हैं वो काफ़ी सीनियर लोग हैं, जैसे कि सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त एक सेक्रेटरी जनरल हैं इमरान खान साहब की तरफ से। यानी अब ज़ाहिर है वो पार्टी के इंतखाबात कबूल हों तो बात आगे बढ़ेगी, लेकिन फ़िलहाल वो वही पावर्स इंजॉय कर रहे हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल की हैं। इसी तरह से उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर भी हैं। इसी तरह से जो दीगर सदूर शामिल होंगे तो ज़ाहिर है उनकी अपनी पावर्स होंगी। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये अगर एक कमेटी पूरे मुल्क की सतह पर बनती है तो फिर तो इसमें तमाम लोगों के तकरीबन इक्वल इख्तियारात होंगे, कोई भी सरबराह नहीं होगा। लेकिन अगर ये पंजाब की सतह पर बनती है
تو پھر ممکن ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو اس کی سربراہی دی جائے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پہ بھی کسی کو سربراہی نہ دی جائے اور 4-5 لوگ مل کر اس سارے معاملے کو ظاہر ہے کہ رپورٹ بھی کریں، اس کی نگرانی بھی کریں اور اس کے معاملات پر فیصلہ سازی بھی آگے خود ہی مل کے کریں۔ تو یہ اب جو معاملہ ہے اس میں بہرحال جو عالیہ حمزہ کو آؤٹ کرنے کا اگر کسی کا منصوبہ تھا وہ ہو چکا ہے ناکام، اور عالیہ حمزہ جو ہیں وہ واپس آ گئی ہیں، شامل ہو گئی ہیں۔ اب دوسرا جو اہم فیصلہ عمران خان صاحب نے آج کیا ہے وہ انہوں نے پھر سے یہ کہا ہے قیادت کو کہ جناب آپ اب لاہ عمل دے دیں، 5-6 دن کے اندر اندر پورا پلان اور اسٹریٹجی سامنے رکھیں، اور احتجاج کے حوالے سے اناؤنسمنٹ وہ پہلے ہی کر چکے ہیں کہ میں ملک گیر تحریک شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے واضح طور پر اب جو پارٹی قیادت ہے اس کو کہہ دیا ہے کہ ایک پوری اسٹریٹجی بھی آپ ڈیزائن کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کو میرے سامنے لے کر آئیں اور اس کو ہم ڈسکس کر کے، ظاہر ہے اس میں بھی تھرو آؤٹ اسٹریٹجی میں بھی عمران خان صاحب کی مشاورت تو شامل ہی رہے گی، لیکن اب اس کو جو ہے اوور آل ایک پوری ترتیب دے دی جائے تاکہ پھر کارکنوں کو اس بارے میں آگاہ کر دیا جائے۔ تو اب قیادت کے پاس جو دن ہے وہ بہت تھوڑے رہ گئے اس معاملے میں اور انہیں جلدی اس کے اوپر کچھ فائنلائز کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے جو تیسری آج بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ کل بات بہت زیادہ ڈسکس ہوئی میڈیا کے اوپر کہ جی علیمہ خان صاحبہ نے کل یہ بات کی ہائی کورٹ کے باہر کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے ہمارے بھائی سے، ہمیں بتائیں، آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں، کچھ لو اور کچھ دو ہے تو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت سے لوگ تنقید کرنا شروع ہو گئے کہ دیکھیے جی علیمہ خان صاحبہ اب وہی بات کر رہی ہیں، گیو اینڈ ٹیک کا مطلب تو ڈیل ہی ہوا کرتا ہے، تو بیسکلی عمران خان تو اب ڈیل مانگ رہے ہیں۔ میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ وہ جو گفتگو کر رہی تھیں وہ ایک فیملی ممبر کے ظاہر حیثیت میں کر رہی تھی، وہ اس وقت عمران خان کی باتوں کو دہرا نہیں رہی تھی، وہ کوئی ان کی بریفنگ نہیں دے رہی تھی۔ جیسے جیل میں جب وہ عمران خان صاحب سے ملتی ہیں تو پھر وہ آ کے جو باہر گفتگو کرتی ہیں وہ بیسکلی عمران خان کی گفتگو ہوتی ہے اور وہ بیچ میں جسٹ ایک میڈیم ہوتی ہیں اس گفتگو کا، لیکن جو ہائی کورٹ کے باہر وہ گفتگو کر رہی تھی وہ اس وقت عمران خان سے مل کے نہیں آئی ہوئی تھی، وہ اپنے طور پر یہ بات کر رہی تھی کہ بھائی کیا پرابلم کیا ہے، کچھ ہمیں بتائیں اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں گے کس طرف لے کے چلنا ہے۔ تو یہ دو باتوں میں فرق ہے، پی ٹی آئی کی نہ وہ ممبر ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کی کوئی عہدیدار ہیں، نہ جو ہے وہ اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ وہ عمران خان کی کوئی بات کر رہی ہیں، ان کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ تو ان کے اس بیان کو ان کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے، ایک فیملی ممبر، ایک بہن کے بیان کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی میڈیا میں اس وقت جو کیفیت ہے وہ تو پوری ایک اپوزیشن کرتے ہیں عمران خان کی ہر چیز کی، تو انہوں نے اس کو اسی طرح سے اٹھایا کہ جی دیکھیے عمران خان تو ڈیل کے لیے ترلے کر رہا ہے اور بہن سے اس نے یہ کہلوایا کہ جی کچھ لو اور کچھ دو کرنا ہے تو کریں۔ تو اس کے اوپر آج عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ بات کر دی ہے کہ کوئی کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ ہے ہی نہیں سرے سے، بلکہ آج جو عمران خان صاحب کی گفتگو علیمہ خان صاحبہ نے آ کے باہر بتائی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو انہوں نے 3 سال پہلے ہی یہ کہا تھا کہ تم خاموشی سے بیٹھ جاؤ، بلکہ 2 سال پہلے مجھے کہا کہ تم 3 سال کے لیے مکمل خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور تمہارے لیے بھی معاملات کو آسان کر دیں گے، جس کو میں نے ٹھکرا دیا، میں نے یہ بات نہیں مانی تھی۔ تو لینے اور دینے کا کوئی معاملہ ہے ہی، وہی بات ہے جو بہت سے صحافی آلریڈی رپورٹ کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب آپ خاموشی سے اپنا راستہ لیں، باہر چلے جائیں، بنی گالا چلے جائیں، بس احتجاجی سیاست وغیرہ نہ کریں، ہر چیز کو سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا۔ لیکن اسی بات کے اوپر عمران خان صاحب نے پورے 2 سال آلموسٹ جیل میں گزار دی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے آج پھر وہی بات دہرائی ہے کہ میں نے ابھی بھی صرف یہ بات کہی ہے کہ میں کسی اردلی حکومت سے بات نہیں کروں گا، کسی ایسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، اور وہ بات میں صرف اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے کوئی اپنے لیے فیور چاہیے، بلکہ صرف 2 باتیں ہیں ہماری، 2 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے رول آف لا، ڈیموکریسی کی بحالی، آئین کی بحالی۔ تو اس کے ساتھ ہی جس نے بات کرنی ہے وہ اس موضوع پہ بات کرے، باقی میرے سے کسی نے کیا لینا ہے۔ میں اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جی تم 2 سال خاموش ہو جاؤ تو وہ تو میں پہلے ہی انکار کر چکا ہوں۔ تو میں اس سسٹم کو، اس جعلی نظام کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا، اور میں تو ڈٹ کے کھڑا ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے پوری زندگی جیل میں رہنا پڑے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ میسج دے دیا کہ آپ میں سے بھی جو لوگ اس بیانیے کا وزن اٹھا سکتے ہیں، اس تحریک میں، اس جدوجہد میں ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ تو بالکل ساتھ رہیں، لیکن جو نہیں ہونا چاہتے، جو نہیں اس کیپیسٹی میں ہیں، تو وہ بھلے خود کو الگ کر لیں، کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے۔
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ نہیں اس جدوجہد کا حصہ بن سکتا، دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ پہلے ہی خاموشی سے الگ ہو جائے، لیکن بیچ میں رہتے ہوئے پھر نقصان نہ پہنچائے۔ ایسے لوگ جو کہ خاموش رہیں گے اور پارٹی کا حصہ بھی رہیں گے، وہ پھر نقصان پہنچائیں گے۔ بے شک تھوڑے لوگ ہوں لیکن نظریاتی ہوں اور ڈٹ جانے والے ہوں تو پھر تھوڑے بھی زیادہ پر بھاری ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے آج ایک دفعہ پھر اپنے پارٹی کے لوگوں کو، پچھلی دفعہ بھی یہ پیغام دیا اور آج دوبارہ سے دیا کہ یہ جو دونوں طرف وکٹ کا کھیلنا ہے یا کمزوری دکھانا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ تو آپ لوگ اس سلسلے میں واضح طور پر اپنا جو قبلہ ہے وہ درست کریں۔ جس نے ساتھ رہنا ہے وہ بھرپور طریقے سے فلی ساتھ رہے، اور جس نے نہیں رہنا وہ بھلے سائیڈ پر ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے آج پیغام بھی دے دیا ہے۔ باقی جو ان کی گفتگو تھی وہی تھی کہ جو کیسز نہیں لگ رہے اور جس طریقے سے ججز کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، یہ تمام باتوں کو انہوں نے ریپیٹ کیا اور بتایا کہ یہ اس وقت آپ کی جوڈیشری کی حیثیت رہ گئی ہے، اور یہ اب کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ایون جو یہ ایسے ججز ہیں جو کہ خود لا کے بٹھائے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، ان ججز کی بھی یہ لوگ بات نہیں مانتے، حالانکہ وہ فیصلے پہلے ہی ان کے خلاف نہیں کرتے، لیکن اگر وہ کوئی ذرا سا درمیانہ سا بھی فیصلہ دے دیتے ہیں تو یہ اس فیصلے کو بھی نہیں مانتے۔ اور اس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے فیصلہ ہے کہ جو انہوں نے خود کہا ہوا تھا اس کے باوجود بھی وہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ صورتحال بن جاتی ہے۔ باقی تو پھر آپ فیصلے چھوڑ ہی دیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ اب اسی سلسلے میں مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے، ویسے تو میں اس کی پروسیڈنگز دیکھنے کی کوشش بھی کروں تو میرا اتنا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے کہ میں پھر چھوڑ دیتی ہوں، لیکن پھر مجھے انحصار کرنا پڑتا ہے مختلف کورٹ رپورٹرز کی رپورٹنگ کے اوپر کہ وہ کیا اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہی بات پتہ چل رہی ہے جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے ججز ہیں وہ اس وقت پورے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ دینا کیا ہے۔ وہ صرف یہ توجیحات نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے کون سا وہ کوئی نقطہ ان کے ہاتھ آ جائے جس میں وہ یہ طے کر سکیں کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی سے لے کے ہم نے نون اور پیپلز پارٹی کو دینی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ان کا ایک ہوتا ہے نا کہ اوپن مائنڈ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کوئی ان کا نظریہ نظر نہیں آ رہا۔ بلکہ آج تو بہت سے لوگوں نے یہ تک بات کی ہوئی تھی کامنٹس میں مختلف جگہوں پہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ فیصل صدیقی جو کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں وہ اکیلے ہیں اور دوسری طرف نون لیگ کے 11 وکیل ہیں۔ تو ایسا ججز جو ہیں وہی قاضی فائز عیسیٰ والی روش آپ کو نظر آتی ہے کہ مخالف فریق کو تو، حکومتی وکیل کو تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مقدمہ لڑنے تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ججز خود ہی ہر بات کا ایسا جواب نکالتے ہیں کہ خود ہی ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ ہر چیز کو، دوسرے وکیل کو تو کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ادھر پی ٹی آئی کے وکیل سے یا سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے جان بوجھ کر ایسے کوشچنز کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی جن کے جواب فیصلے کے اندر موجود ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ کہ ایسی چیزیں جہاں سے وہ یہ کسی طرح ثابت کر سکیں کہ جی یہ سارا کچھ خود پی ٹی آئی کی اپنی ہی غلطیاں تھیں، اس وجہ سے انہیں نشستیں نہیں مل سکتی، تو وہ صرف یہ باتوں کو ہائی لائٹ کرنے کے چکر میں بار بار وہی سوال دہرا رہے ہیں، جبکہ ان تمام باتوں کو آلریڈی پہلی جو کیس کی ہیئرنگ تھی اس میں کر لیا گیا تھا۔ جو اصل فیصلہ تھا 13 جو فل کورٹ کا، اس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں اور ان کے جواب آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو جائیں گی۔ تو یہ جو ایک تعصب ہے ججز کا وہ بڑا واضح ہے، ان کا فیصلہ بڑا واضح ہے، اور یہ اس کے لیے ہمیں ججز کی کارروائی دیکھنے کی ایون ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی زحمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ جو اس وقت مائنڈ سیٹ پیچھے چل رہا ہے اس نظام کا، اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا، اس کے تحت کیا چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں وہ صاف واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اتنی فارمیلٹی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ لگانا پڑے، تو وہ سب بہت واضح ہوتا ہے۔ آج بھی جب یہ سماعت وائنڈ اپ ہونی تھی تو کوشش ان کی یہ تھی کہ جلدی سے ہی ختم ہو جائے کیس۔ فیصل صدیقی صاحب بہرحال کافی پھر بھی اس کے باوجود بڑی جہاں فشانی سے کیس لڑ رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے کہا کہ مجھے تو مزید دلائل کی ضرورت ہے، تو جس کے اوپر انہیں کہا گیا کہ جی پھر آپ کو ایک صرف سماعت اور دے سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے زیادہ سماعتیں دیں اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم ریزسٹ کریں گے۔ تو جس پہ مسرت ہلالی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جی یہ تو دھمکی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی اپنے انصاف کے لیے لڑ رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، تو وہ ان کو دھمکی نظر آ رہی، مطلب وہ کیا کہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ہم اس کو بخوشی قبول کرتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا اس وقت پورا پارٹی بنے ہوئے ہیں ججز نا۔ ایون ایک موقع پہ تو یہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ یہ فرما گئیں کہ جی ووٹ دینا جو ہے یہ کوئی بنیادی حق ہی نہیں ہے، حالانکہ آئین اس میں طے کر چکا ہے کہ یہ بنیادی حق ہے،
کتنے ہی آئین کے آرٹیکل ہیں درجنوں جس میں یہ بات طے ہے کہ آپ کے ووٹ کا حق جو ہے وہ بنیادی حق ہے. لیکن مسرت ہلالی صاحبہ نے آج یہ بھی حیران کن بات کر دی جس کے اوپر سر پکڑ کے سب بیٹھ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ سارا کچھ مخصوص نشستوں کے کیس میں ہو رہا ہے، لیکن سب کو پتہ یہ فیصلہ کیا آنا ہے، کب بھی آئے. لیکن بہرحال اس کو بڑی سمجھ لیں آپ کے ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہوئے فیصل صدیقی صاحب کم از کم عید کے بعد تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ورنہ ادھر تو پوری تیاری تھی کہ عید سے پہلے یہ نشستیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی. اب جی ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک خبر میں آپ کے ساتھ اور شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ پھر جو ہے وہ زیادہ بات لمبی ہو جاتی ہے. ایک خبر یہ ہے جی کہ آج عمران خان صاحب کے نام کی ایک تختی کو ہٹا دیا گیا ہے شاہی قلعے کی دیوار سے. شاہی قلعے میں دیوار مصوری کا افتتاح کیا گیا تھا 2019 میں. مئی 2019 میں عمران خان صاحب نے یہ ایک بہت بڑی وال تھی جس پہ مختلف قسم کی تصاویر تھیں اور ان کو پریزرو پکچرز کہا جاتا ہے، تو اس کا افتتاح کیا تھا. لیکن اس کمظرف پنجاب حکومت نے عمران خان صاحب کی جو تختی وہاں لگی ہوئی تھی افتتاح کرنے کے وقت کی وہ آج ہٹا دی ہے، ریموو کر دی ہے. اور یہ تصویریں آج سوشل میڈیا پر وائرل ہیں کہ یہ اتنی کمظرفی پہ اترے ہوئے ہیں شریف خاندان والے کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ عمران خان کا نام نشان کسی طرح سے ہم مٹا ڈالیں. یہ لوگ 92 کے ورلڈ کپ سے عمران خان کی ویڈیوز، اس کی جھلکیاں، اس کی تصاویر ریموو کرنے کی کوشش آلریڈی کر چکے ہیں اور پھر بڑی ذلت افزائی کے بعد انہوں نے دوبارہ سے وہ پی سی بی کو پھر ویڈیو بنانی پڑی تھی. اسی طرح جو مختلف انکلوژرز بنتے ہیں اس میں بھی عمران خان انکلوژر جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر کم سے کم اس کی کوریج جائے. اور اب حد اس نہج پر آ چکی ہے کہ یہ عمران خان کے دور میں شروع ہوئے منصوبے ہوں یا ان کے دور کے افتتاح کیے ہوئے ہیں ایسے منصوبے جن پہ ان کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے وہ تک ریموو کرنے پر آ گئے ہیں. ان کا حال وہ ہے کہ یہ اتنے قد میں چھوٹے ہو چکے ہیں کہ یہ اتنا لمبا قد ان سے برداشت نہیں ہوتا، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ایک دیوار چین کی طرح کھڑا ہوا ان کے سامنے ان کا مخالف ہے اس کو ایک چھوٹی سی اریزر سے ہم کسی طرح مٹا ڈالیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اپنے قد جو ہیں وہ اس چھوٹی سی اریزر سے بھی چھوٹے ہو چکے ہیں. تو اس لیے یہ ساری رات یاجوج ماجوج کی طرح وہ دیوار ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ختم کرنے کی، لیکن اگلے دن وہ دیوار پہلے سے زیادہ بڑی جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. یہی حال اس وقت عمران خان کا ہے. یہ جتنا اس کو مائنس کر کے، اس کو ریموو کر کے اس کے کریڈٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر گند اچھالتے ہیں، اس کو جس طرح بھی یہ منظر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اتنے زیادہ خود پستی میں گرتے ہیں، اتنے زیادہ خود منظر سے ہٹتے ہیں، اتنے زیادہ خود ارریلیونٹ ہوتے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ اونچے قد کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.